अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल इदराक है, लेकिन क्या वजह है कि आज हर एक दूसरा जो हमारा शोबा है, इकोनॉमिक्स जो सेक्टर है, वो हड़ताल का ऐलान करने पर डटे हुए हैं और हड़ताल का ऐलान जो है वो किया भी जा चुका है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से आज ये हमारा एक अहम मौजू है। दूसरा अहम मौजू पे हम जो बात करेंगे, आज वज़ीर मुमलिकत जनाब शहरियार आफरीदी साहब और DG ANF आरिफ मलिक साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल 1200 के करीब गिरफ्तारियां हुई, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि उनके लिए कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता। क्या वो पाकिस्तानी नहीं और हर कोई राना सनाउल्लाह को बेगुनाह, एक जो तासुर मिल रहा है कि उनको बेगुनाह करार देने पर क्यों मुझे नज़र आता है। आज इस हवाले से बात होगी और साथ साथ ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी को, उनकी मूवमेंट को हर लेवल पर ऑब्ज़र्व किया, फुटेजेस और तमाम तर सबूत मौजूद हैं। तीसरा हमारा अहम मौजू, हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर इन्हिसार। क्या अवाम है इसके लिए तैयार? डॉक्यूमेंटेशन की तरफ क्या मईशत को करने का अमल हो चुका है? क्या हम इसके लिए तैयार भी नज़र आ रहे हैं? और IMF का जो कर्जा है वो किन शराइत के साथ उसकी मंजूरी जो है वो सामने नज़र आई है। इस हवाले से भी हारून साहब, सबसे पहले तो कारोबारी तबका जो इस वक्त एक रिटेलिएशन मोड में नज़र आ रहा है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल इदराक है, लेकिन आज क्या वजह है कि हर कोई हड़ताल का ऐलान करने पर आ गया? देखिए, उसकी वजह तो बहुत सादा है। एक पार्टी इस मुल्क में बरसर, एकदम जरदारी साहब भी मसलियत पसंद थे, उनके भी ज़ाती मसाइल थे, मुल्क से उन्हें कोई गरज नहीं थी। और नून लीग का मामला तो ये था जितनी मैक्सिमम रियायत कारोबारी तबके को दी जा सकती है वो दी जाए। दुकानदारों के, दरमियाने दर्जे ताजरों के, बड़े ताजरों के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के वोट भी लिए जाएँ, उनसे चंदा भी लिया जाए। वो एक पूरी तंजीम देखे ना। तो ये पार्टी ने किस तरह सर्वाइव किया ताजरों की, बिजनेसमैन की मदद से। यानी गरीब आदमी मरता रहे, उनसे टैक्स नहीं लेना, कर्ज लेना है। दुनिया से कर्ज लेके इंटरनेशनल मार्केट से, और उसमें फिर ये भी फायदा है कि भाई हुकूमतों को नहीं देना पड़ता। वो कर्ज लेके कर्ज बढ़ता रहे मुल्क में उनकी बला से। तो वैसे ही हम टैक्स देने के आदी नहीं है। हम तो जो हमसे टैक्स कौन ले सकता है? सख्त गिर हुकूमतें ले सकती हैं। रंजीत सिंह कितना लेता था पंजाब में? 50%। मुगल कितना लेते थे? चौथ वो कहते थे, लेकिन वो बनता 33% था। कुछ और टैक्स भी थे, उन्हें देते थे टैक्स। यानी 50% एक जिम्मेदार अपनी आमदन का, यही थी ना मईशत, काश्तकारी थी ना, ये रेवड़ थे। 50% ऑफ द इनकम। अब लोग 2-4% भी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कहा गया है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने नर्व्स आजमाएंगे, इनके भी हिसाब आजमाएंगे, अपने भी आजमाएंगे। देखें, अब लग गया 17% जनरल सेल्स टैक्स। मसलन टेक्सटाइल में हुकूमत ये कहती है कि भाई जो आप बाहर भेजते हैं उस पर तो टैक्स नहीं है, चमड़े पे भी, अपना सर्जिकल उस पर भी, और बाकी चीज़ों पे भी। यही है ना 3-4 चीज़ें। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, यस, लेदर, स्पोर्ट्स है जो 5। लेकिन जो आप बेच देते हैं यहाँ, मतलब कपड़ा, यहाँ भी तो 22 करोड़ आदमी लिबास पहनते हैं ना, तो उस पर भी आप नहीं देते। ओवर इनवाइसिंग भी, अंडर इनवाइसिंग। चीनी कहते हैं हमने तो 15 करोड़ की एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को, लेकिन हमारे कस्टमर ले कहते हैं यहाँ तो 10 करोड़ की 15 बिलियन की, वो कहते 15 बिलियन अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है चीन से। और हम हमारे जो खाते हैं वो बताते हैं कि 10 बिलियन की हुई है। तो ये 5 बिलियन कहाँ गायब हो गया? अंडर इनवाइसिंग, टैक्स कम देना। बाहर ओवर इनवाइसिंग करते हैं, बाहर पैसे लेके वहाँ रख छोड़ते हैं। अंडर इनवाइसिंग करते हैं, ओवर इनवाइसिंग करते हैं। 15-20 बिलियन डॉलर मैं आपसे कह रहा हूँ, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसकी इंपोर्ट ज़्यादा है जितने की दिखाई जाती है। जाहिर है टैक्स देना नहीं है, ओवर इनवाइसिंग करनी है, रीफंड में सब तो नहीं, मगर ऐसे लोग हैं कि जो जाली रसीदें बनाते। मतलब जो हमने मुदाखल कहते हैं, इनपुट्स जो हैं चमड़े की ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए आपने खाम माल ख़रीदा, आपने टैक्स दे दिया, बाद में आपने दिखा दिया रसीद के जी ये मैंने इस्तेमाल किया है, तो रीफ़ंड। अब दुनिया में रीफ़ंड ऐसे भी मिलता है। माफ़ी चाहता हूँ, बात लंबी हो गई, कि एक पाकिस्तानी ने लंदन की एक मार्केट में चीज़ें खरीदी, उन्होंने उनसे रसीद ले ली, एयरपोर्ट पे उन्हें मिल जाता।
لیکن اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ری فنڈ ہے وہ سال سال پڑا رہتا ہے. ڈاکٹر سیٹل کے زمانے میں وہ 3 ہفتے پہ آ گیا تھا, ان کا بھی یہ جائز شکایت ہے. بہرحال بزنس مین ٹیکس بالکل نہیں دینا چاہتا, اس کے باوجود یہ 1,35,000 آدمی رجسٹر ہو گئے ہیں, اور دنیا میں کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتا. امریکہ, جاپان, چین میں بھی کوئی نہیں دینا چاہتا. حکومت کی جب رٹ ہوتی ہے تو وہ وصول کر لیتی ہے. اگر تو نروز ہیں عمران خان کے, ٹیکس وصولی شروع ہو جائے گی. انہیں انگیج کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, جو جائز شکایت ہے وہ دور کرنی چاہیے, جہاں رعایت دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے. رائٹ. ہلالی صاحب, اگر جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ آپ کی جو را مٹیریل ہے اس پر آپ ڈیوٹی اگر آپ ان کو دینی پڑے گی ایکسپورٹرز کو, آلریڈی یہاں پر وہ سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں. نہیں, را میٹیریل پہ نہیں ڈیوٹی ہوگی, جو امپورٹ جو خام نہیں, ایک دفعہ ڈپازٹ کے ری فنڈ ملے. ہمارا سوال یہ ہے, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو. ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہڑتال کیوں ہو رہے ہیں, کہ ٹھیک ہے نا. اب جو ہڑتال ہو رہے ہیں وہ 2 قسم کے ہڑتال ہیں. ایک ہے ٹیکسٹائل کا ہڑتال اور دوسرا ہے لیدر گوڈز اور سٹیل کا یہ ہڑتال. ٹیکسٹائل کا جو ہڑتال ہے اس کا وجہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے نسبتاً لیدر گوڈز کا. ٹیکسٹائل کا ہڑتال کیوں ہے؟ ٹیکسٹائل کا ہڑتال اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو ری فنڈ دینا ہے, جیسے انہوں نے ذکر کیا. اب وہ ری فنڈ جو ہیں, ایک دن گورنمنٹ اٹھ کے کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, تو تم کیا کرو, تم بانڈز لے لو, 10 سال کے لیے یہ بانڈز لے لو, 10% اس پہ ہر سال کماؤ, اور اس کے اوپر 30% ٹیکس دو تو تمہیں 7% ملے گا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مہربانی سے ہمیں پیسے ہم نے دیے تھے کیش, آپ ہمیں کیش واپس دے دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے, معاملہ اٹکا ہوا ہے, بانڈز لینا چاہتے ہو تو بانڈز لے لو. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں, ہمیں کیش چاہیے مارکیٹ میں, جب ہم جاتے ہیں قرض لینے کے لیے تو ہمیں قرض 14% سود پہ ملتا ہے, سمجھے نا. آپ ہمیں 10% اور رشوت اس کے علاوہ 10% اور 7% ایکچولی ہمیں 10% دینا پڑتا ہے, اس سے 3% تو آپ وہ بھی لے لیتے ہیں منافع, اور کہتے ہیں 14% پہ جا کے آپ لون لیں. وہ بہت شکریہ, ہم یہ نہیں کرتے, اور یہ سالوں سے یہ پھنسا ہوا ہے. مگر ایک اور پرابلم ہے, جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا, اوور انوائسنگ, انڈر انوائسنگ. بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسٹائل اونرز کہتے ہیں کہ ہم نے $200 کا مال بیچا ہے, $200 کا مال بیچا ہے, لہٰذا ہمیں آپ ٹیکس ریفنڈ دے دیں. مگر انہوں نے بیچا ہے صرف $100 کا, باقی $100 لوکل مارکیٹ میں. مگر دبئی سے انہوں نے اپنے دوست کے تھرو $100 کا اور ریسیٹ اور پیسے منگوائے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے لیا ہے آپ سے. ایکچولی کچھ نہیں لیا ہے. ہلالی صاحب, گڈ موو بائی دا گورنمنٹ. آئی تھنک ایک ہی چیز یہ ہے جی, گورنمنٹ کو اگر میں ہوتا, میں کہتا جتنا ریفنڈ ہے ہم پیٹ کس کے تم لوگوں کو دے رہے ہیں, دینا چاہیے, اور اس کے بعد ہم یہ سسٹم شروع کر رہے ہیں جس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. اوور انوائسنگ, انڈر انوائسنگ پکڑ کے تمہیں جیل میں ڈالیں گے اور تم ٹیکس دو گے. بیچ کا رستہ پر کیسے ان کے ساتھ نکالا جائے گا؟ بیچ کا کوئی رستہ ہڑتال بھی نہ اعلان کریں, بیچ کا رستہ نہیں. مسئلہ ہے قانون کی پاسداری کا. قانون وہ نافذ کر سکتا ہے جو قانون پہ عمل کرے. اس میں نکتے کی بات کہہ دی ہلالی صاحب نے, جہاں جو تاجر کا حق ہے حکومت اسے دے, اس کا ریفنڈ اسے دے. جو آپ نے پیسے لیے, مثلا ٹرانسپورٹر کیا کہہ رہے ہیں کراچی کے کہ بھائی یہ 50,000 روپے تم ٹرک کے لوگے کرایہ, اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس دے دو 1,000 روپے, ہم تمہیں واپس کر دیں گے. وہ واپس, وہ تو میں نے آپ کو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب معزز آدمی ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کا واقعہ بتایا تھا کہ 6-7 لاکھ روپے وہ کرے آدھے لے لو. بھائی جب آپ خزانے پہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, ہم وہ نوشیرواں کو نوشیرواں عدل کیوں کہتے ہیں؟ ایک نمک کی ڈلی کسی نے لے لی, اس نے کہا یہ تو تباہی ہو جائے گی. شہزادہ سلیم نے, اس نے شہنشاہ سلیم نے ترکی کا جو تھا, ایک کسی نے شلغم اکھاڑ لیا, ایرلڈیم نے لکھا ہے, ایک سپاہی نے حملہ کرنے جا رہے ہیں,
کوئی حج کرنے نہیں جا رہے، لیکن وہ شلغم اکھاڑ لیا، اس نے کہا اس کو لٹکا دو، یہ تو بستیاں لوٹ کے کھا جائیں گے، یہ تو رویہ ہی غلط ہے۔ اور نان ٹیکسٹائل حکومت جو ہے وہ ریفنڈ کرے، قوانین کی پابندی کرے، اپنے اہلکاروں کو رشوت لینے سے روکے، اس کے بعد قانون جب حکومت خود قانون کی پابندی نہیں کرتی تو وہ قانون نافذ کیسے کرے گی؟ جب ہاں دیکھیے دوسری بات ہے نان ٹیکسٹائل، میں نے کہا دو طریقے، ایک ہو گیا ٹیکسٹائل، اب نان ٹیکسٹائل۔ نان ٹیکسٹائل پہ کیا گورنمنٹ نے کہا ہے بھائی جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ بھی ہوٹل بل ہو، کھانا ہو، جو بھی ہو، CNIC نمبر دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں، فریج اور ACs ہم کیش میں لیتے ہیں، ہم CNIC نہیں 50,000 سے دیتے۔ زائد شاپنگ کرنے کے اس پہ ہی آپ کو ریکوائرڈ ہو گیا اب نہیں اب تو ہوٹل بلز کا بھی جو بھی بل ہو آپ کا CNIC کا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے اب پھنس گئے، یہ جا کے سٹرائک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم CNIC نہیں جانتے، بھائی کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ ڈاکیومنٹیشن نا۔ اچھا دوسری بات ہے چلو ایک دفعے فور ونس ان کو رعایت تھوڑا سا دے دیں، وہ یہ کہیں کہ 6 مہینے 1 سال کے لیے آپ اگر 1 لاکھ یا 5 لاکھ سے کم چیز لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے CNIC کا نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر 1 سال کے بعد ہر چیز پہ آپ کو دینا پڑے گا۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان لوگ جیسے انہوں نے کہا یہ قانون کو they always want a special favor، یہ جو ہوتے ہیں نہیں ہم نہیں دیتے، اور یہ ہم یہ فیورز ان نہیں کو دے ملتے سکتے۔ میں آپ کا آئے ہیں ایگزامپل پچھلی دیتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں۔ بھٹے کی اینٹوں پہ لگ گیا سیلز ٹیکس، 6,000 روپے کی 1,000 اینٹ تھی، اب انہوں نے کر دی اس کی قیمت 9,000، یعنی ٹیکس تو اتنا نہیں لگا، کوئی 50% تھوڑی لگ گیا تھا۔ 4 سال گزر چکے ہیں، سیلز ٹیکس واپس ہو گیا، اینٹ کی قیمت 9,000 سے بھی بڑھ گئی۔ روس میں جہاں آپ ایک شرٹ خریدیں یا ایک بچوں کے کھلونے خریدیں 6% وہاں کاؤنٹر پہ کٹ جائے گا، اور سرکاری 100 روبل کے آپ نے کھلونے خریدے، 6% ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے۔ وہ $106 اس نے آپ سے روبل وصول کے، 6 روبل چلے گئے، وہ دکان سے سیدھے ہی سرکاری خزانے میں چلے بینک میں۔ یہاں کیا حال ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس کے 500 روپے بینک کھا جاتے ہیں۔ سیلز ٹیکس کا حال یہ ہے کہ مجھ سے تو ہوٹل والا جو ہے یا تو یہ کرتا ہے کہ اچھا اب بھائی اپنا یہ ہارون صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، ان کو سفید کاغذ پہ وہ دے دو بل۔ کیوں سفید کاغذ پہ دے دو بل؟ ہم سب چور بنے ہوئے ملک ہے بھائی، 17% ٹیکس کی بجائے 5% ہو تو بہتر ہے، 6% ہو، ریزنیبل ہو، مگر وہ 100% سرکاری خزانے میں جانے۔ چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو جاتی ہے دنیا میں، ہر کہیں ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ جب میں نے اس کو دیے 2 مہمانوں کا میرے ساتھ ہے، میں نے 3,000 روپے اس کو دیے، اس میں 170 کو 3 سے حساب، 400 کو 20-25 روپے جتنے بنے، وہ فوراً سرکاری خزانے میں جمع ہونے چاہیے، اس کے پاس نہیں پڑے رہنے چاہیے۔ اس ملک کے امیر آدمی نے یہ وتیرہ بنا لیا، بہت سنے، not all of them، ایسے بھی ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ ٹیکس ہم نے دینا نہیں، ہم نے رشوت دینی ہے۔ ہم نے اپنا کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، وہی اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ۔ یہ کلچر ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہم سے ٹیکس مانگو گے ہم ہڑتال کریں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی، ان کا ریفنڈ دیں، ان کی جو بھی جائز شکایت ہے وہ دور کریں، اپنے اہلکاروں کو رشوت سے روکیں، مگر ملک وہاں آ پہنچا ہے جہاں 2 آپشنس ہیں، یا ہم سب ٹیکس دیں جتنا واجب الادا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جتنا واجب الادا ہے، اور وہ پھر کم ہو جائے گا، جب سب دینے لگے تو کم ہوتا جائے گا، یا یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، گندم تو ہمارے پاس رہے گی کھانے کے لیے، لیکن آپ کے فیول نہیں ہوگا خریدنے کے لیے، دنیا آپ پہ پابندیاں لگائے گی۔ آپ نے یہ پیسے کیوں وزیر اعظم بھاگا پھر رہا تھا، دنیا بھر سے بھیک مانگی، جا کے پیسے دیے۔ جو پیسے آپ نے کسی ملک نے قرض لی، یہ انڈیویجول کا قرض نہیں ہے جو ڈیفر ہو جائے، بالکل یہ ملک کا قرض ہے، یہ ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف نے کیا کیا؟ موٹر ویز بھی رکھی، ہارون صاحب ایک بریک شامل کریں، بینک بھی، کیا کیا چیزیں ہم نے، سرکاری بلڈنگیں جو ہے رہن رکھ کر ہم نے قرضے لیے۔ ملک اب اس طرح چل نہیں سکتا، یا ہم ٹیکس دیں گے
یا خدا نخواستہ یہ دیوالیہ ہوگا اور سب بھگتیں گے. جی, اور جس طرح کہتے ہیں حکومتیں اگر ایماندار ہوں تو پھر اداروں کی اصلاح بھی ممکن نظر آتی ہے, یا ایٹ لیسٹ ایک وہ کلچر ہمیں چینج ہونا کہیں سے تو شروع ہوتا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں آپ. ANF کے حوالے سے جو آج ڈی جی ANF نے پریس کانفرنس اور مشترکہ پریس کانفرنس تھی, شہریار آفریدی صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے, اور جس طرح سے کہا گیا کہ 1200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ تقریباً گرفتار ہوئے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. جی ہلالی صاحب, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوا تھا اس کی کیا ضرورت تھی, اور ایک لحاظ سے میرے خیال میں وہ سچ اچھا سوال تھا. کیوں کہ آپ کو پریس کے سامنے آ کے کہنا کہ یہ ہم نے کچھ کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ دس واز ناٹ ریکوائرڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایویڈنس جو ہے آپ کو پریس کو تو نہیں سبمٹ کرنا ہے نا, ایویڈنس کورٹ کو سبمٹ کرنا ہے نا. فیصلہ تو وہ لوگ کریں گے جن کے سامنے ایویڈنس آیا, وہ ہیں ججز. تو آپ کو کیا ضرورت تھی آ کے یہ کہنے کے لیے؟ اب بات اصل یہ ہے کہ لوگ پھر شکین ہو گئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں آیا, تو یہ کہنے لگے کہ بھئی ایویڈنس کدھر ہے. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑ لیا, ساتھ ایویڈنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے سمجھ تمام تر چیزیں وہ کہتے ہیں موجود ہیں. ہاں, میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ کیا بارے. دیکھیے ان لوگوں کو اگر آپ کنوکٹ کرنا چاہتے ہیں نا, پہلے تو ایک چھوٹی سی بات ہے, ہر آدمی کے پاس کیمرہ ہے, ویڈیو ہوتا ہے. کیوں نہیں لیا ویڈیو آف دی اریسٹ؟ چھوٹی سی بات, ہر آدمی کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے, کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات ہے, یہ از ناٹ گڈ انف کہنے کہ اتنا پڑا ہوا تھا. نو, کوئی نہیں پڑا, بے شک ہونے دے. پوچھیں گے آیا کیسے؟ آپ کو بتانا پڑے گا, نہیں معاف کریے, آپ کو بتانا پڑے گا یہ بنا کدھر, کس نے بنایا, کس نے ڈیلیور کیا, کب ڈیلیور کیا, کس نے ڈیلیوری کے بعد ان کو دیا. اور اگر آپ کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے تو آپ ختم ہو جائیں گے. دس کیس از ناٹ اسٹرانگ انف. مگر ہے, اچھی بات ہے, اچھی کہا ہے. اب انہوں نے ریٹروسپیکٹ کہا ہے کہ ہے ہمارے پاس یہ سب ثبوت. اگر یہ سب ثبوت ہے تو بڑی اچھی بات ہے نا, تو پیش ہو جائے. 3 ہفتے تک ہارون صاحب اس پر کام ہوتا رہا, لیڈز آئیں اور اس کے اوپر کام ہوتا رہا جو پہلی اریسٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے. میرے پاس کئی لیڈروں کے بارے میں معلومات ہیں, بڑے بڑے معتبر سیاسی لیڈروں کے بارے میں, کئی پارٹیوں کے وہ نارکوٹکس میں ملوث ہیں. اتنے ثبوت نہیں ہیں جو عدالت میں, ظاہر اخبار نویس کے پاس اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہوتی, وہ تو سرکاری اداروں کے پاس ہوتی. اس معاملے میں بڑی لینینسی برتی گئی. ایک نواز شریف صاحب کا کزن ہے, ضیاء سم تھنگ ان کا نام ہے, اب وہ ریٹائر ہو گیا, ان کا بیٹا میں نے شاید بنا تھا. دی نیوز نے فرنٹ پیج پہ 20-25 سال پہلے سٹوری چھاپی کہ پورا نیٹ ورک ہے اندرون لاہور, وہ ہیروئن بیچتے ہیں. اس آدمی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, وہ آزاد رہا, اس نے اپنا, کسی نے اسے چھوا بھی نہیں, وہ ایگزائل میں چلا گیا جب نواز شریف صاحب گئے. اور لیڈر ہیں, بڑے مشہور لوگ ہیں, بظاہر بڑے معتبر ہیں, انہوں نے پیسہ کمایا. ملک ریاض نے ہیروئن سے تو نہیں, نارکوٹکس نہیں, مگر دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا نا, بلینز آف ڈالرز. آخر میں کیا ہوا, ساری سیاسی جماعتوں کی وہ سرپرستی کرتا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کی. الطاف حسین کے نام پہ یونیورسٹی, قاتل کے نام پہ یونیورسٹی, قتل عام کرنے والے کے نام پر. زرداری اس کا حصہ دار ہے. یہاں لوکل ایک پولیٹیشین میرے سامنے اسے کہا آپ, میں وزیر اعظم بن سکتا تھا, آپ نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا 1 کروڑ روپے دیے, تمہیں گاڑی دی. ٹھیک ہے, معاشرہ اخلاقی طور پر کمزور ہے, پست ہے, یہ دولت مندوں کی عزت کرتا ہے. آپ ملک ریاض کے خلاف اول تو کوئی بات کرتا نہیں, کوئی کرے وہ اس کے خلاف 10 کالم چھپوا دے گا, کیس درج کرا دے گا, اس کی زندگی عذاب کر دے گا. اس نے اس کو چیلنج کیا, اس نے وفاقی وزیر داخلہ کو اس نے چیلنج کیا, چودھری نثار کو. یہ جو معاشرہ ہے, زرداری صاحب کیا کرتے رہے جی, بعض مقدمے جھوٹے تھے ان کے خلاف, یہ بات صحیح ہے, لیکن بہت سے کارنامے انہوں نے انجام دیے نا جی. نواز شریف صاحب کو حکومت بھی کبھی کاروبار کرتی ہے, وزیر اعظم بزنس کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ بزنس کر رہا ہے, چودھری صاحبان گجرات کے بزنس کر رہے ہیں,
جہاں چاہا انہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت روک دی اور اپنی اسکیم بنا لی, حمزہ نے بنا لی. پاکستان چونکہ 2001 سے ناظرین کے لیے بھی آج انہوں نے بتایا کہ پاپی فری سٹیٹس پاکستان انجوائے کرتا ہے 2001 سے, اور وہ کن کی کاوشوں کی وجہ سے. آئیے سنتے ہیں آج ڈی جی اے این ایف عارف ملک صاحب اور وزیر مملکت شہریار آفریدی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کی چند ویڈیو. اے این ایف کی کاوش اور سپورٹ کی وجہ سے پاکستان 2001 سے پوپی فری سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ افغانستان کا نیبر ہوتے ہوئے جہاں پہ دنیا کی 85% ڈرگز کلٹیویٹ اور نکلتی ہیں, پاکستان ایک پوپی فری سٹیٹس کنٹری ہے. ہم نے جب بھی کسی بندے کو پکڑا اس کو ثبوت کے ساتھ پکڑا, اس کی انوالومنٹ کے بعد پکڑا اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا. ہماری یہ جو پرسپشن ہے نا کہ جب اس طرح کا ایکشن ہوگا کیمرے آن ہو جائیں گے, فلم بننی شروع ہو جائے گی, یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے. اٹس اے لائف سچویشن, اٹ از اے وار سچویشن جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, دنیا کھڑی ہے. انڈرسٹینڈ اٹ کہ اٹ از ناٹ پاسبل. فزیکل ریمانڈ اگر ہم لیتے تو آپ کہتے کہ جی, یا لوگ کہتے پرابلی فزیکلی ان کو منوایا جا رہا ہے. جب آپ کا سفیشینٹ پروف اور ایویڈنس ہو تو آپ یو ڈونٹ مائنڈ کہ جی اب شاید جوڈیشل ریمانڈ میں چلا جائے. ہلالی صاحب, بارڈرنگ ود افغانستان جو انہوں نے ایک نقطہ بتایا ہے اس کے یا یہاں سے جاتی ہے ہیروئن یا ایران کے راستے سے جاتی ہے. دیکھیے افغانستان تو 90% دنیا کا ہیروئن افغانستان سے آتا ہے. اب آپ کہیں وہ کیا سب ایران سے جاتا ہے, کہ ادھر سے نہیں جاتا ہے؟ ادھر سے بھی جاتا ہے تو ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے زیادہ ادھر سے جاتا ہے. ایران میں تو ان کو دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز ہر وقت نہیں لے سکتے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہر وقت نہیں لے سکتے, مگر جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کورٹ ایویڈنس چاہتی ہے. یہ پروڈیوس کدھر ہوا, کون کیا, کس کو دیا, کب دیا, اس نے ان کے گاڑی میں کیسے دیا, کب دیا. دس از دا ٹریل دیٹ یو ہیو ٹو فالو. پھر لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں تھا, وہ کیوں نہیں. دوسری بات, خدا کے لیے کب, میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ٹیکس چور کو سزائے, جیسے چین, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں چین سے سیکھا ہوں, چین سے سیکھا ہوں. بھائی کیا سیکھا ہے آپ نے چین سے؟ وہ تو 10-20 لاکھ روپیہ اگر آپ ادھر ٹیکس چوری کریں تو سزائے موت ہے. جس کی گولی خریدتے ہیں آپ کے فیملی کے پیسے سے, گولی کا خرچہ وہ نکالتے ہیں. آپ مہربانی سے ایک چیز کریں, نو بیل, نو پلی بارگین, نو پروڈکشن آرڈر, ڈیتھ پینلٹی. صاحب کا بھی کیس سب کے سامنے ہے. آپ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے ادھر, آپ دیکھیں گے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. یہ واٹ از دس, یہ دوسرا تو مذاق ہے. وہ اے کلاس اور سی کلاس بی کلاس میں یہ جنگ ہے قانون شکنی کی اور قانون نافذ کرنے کی. یہ جنگ ہے. یا تو عمران خان یہ ریلیکٹنٹ رہے, یہ جو ان کے بوگس اپنے بھوسے جیسے مشیر ہیں اور وزیر ہیں ان کی بات مان لیں, یہ خرابی ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. یا وہ طے کر لیں قانون نافذ کرنا اندھے پن کے ساتھ نہیں, حکمت, سلیقے, شائستگی, نفاست کے ساتھ. بڑے مجرم کو پکڑیں, پھر چھوٹے کو پکڑیں, پھر اسے چھوٹے کو پکڑیں, اور اپنی پارٹی والے کو بھی پکڑیں. یہ اس میں فرشتے پائے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں, اس میں بھی پکڑیں. اور جب آپ اکراس دا بورڈ, جب آپ انصاف کا تہیہ کر لیتے ہیں, خدا آپ کا مددگار ہے, اس کے فرشتے اور اس زمین کی اس کائنات کے تمام عناصر آپ کی مدد کریں گے. ایک ذرہ اخلاص بھی اللہ کہتا ہے میں ضائع نہیں کرتا. ون ہوئی سنسیئر. ساری قوم کھڑی ہوئی تھی ابراہیم لنکن کے مقابلے میں جب اس نے کہا کالوں کو آزاد کرو, وہ کامیاب ہوا. ساری دنیا 24% ووٹ ملے تھے 37 میں قائد اعظم کو, وہ کھڑے رہے, وہ سنسیئر تھے, وہ سچے تھے, وہ ایماندار تھے, وہ بڑے سلیقہ مند بھی تھے. اور ایک اور چیز, اور انہوں نے کتنے ووٹ لیے؟ 75.6% انہوں نے ملک بنا دیا. اگر آپ سنسیئر ہیں, قانون کے راستے پر ہیں اور سلیقے سے چلتے ہیں, ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا بات دوسری, یہ صحیح کہا بالکل. اور دوسری بات, والیوم 10 دنیا کو تو آپ نے بتا دیا. والیوم 10 آپ نے نواز شریف کے لائر کو والیوم 10 بتا دیا, کورٹ میں کہا پڑھو, مگر آپ نے عوام کو نہیں بتایا. نہیں, جسٹ لک ایٹ اٹ, آپ نے عوام کو نہیں بتایا. اس کے اچھا دوسری بات, عزیر بلوچ کب سے پڑا ہوا ہے بھائی, اس کے کنفیشنز وہ کب نکلیں گے؟ دیکھیے معاف کریے, میں نے کہا نو پری بارگین, نو بیل, نو پروڈکشن آرڈر, ڈیتھ پینلٹی. آپ دیکھیں گے یہ جب کھلے گا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے ڈیتھ کے لیے. مگر
میرے خیال میں ان کو یہ شرمندے ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بتانا نہیں چاہتے. یہ بڑے کمزور اور مسئلے مجھے آئے. میں ایک سوال ہر روز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جب سے یہ اکانومی پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر اصل چیز ہے، عدالت اصل چیز ہے. اس کے بغیر تو کسی ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہوتی. نو. جب آپ نے تہیہ ہی نہیں کیا قانون نافذ کرنے کا، جب آپ سچے نہیں ہیں، جب آپ مصلحت سے کام لینا چاہتے ہیں، اس کو بھول جائیں. وہ پرانا عمران خان کہاں ہے؟ یہ تو کوئی اور عمران خان ہے. وہ عمران خان کہاں ہے جو کہتا تھا کہ یہ اس لڑکا یہ کرکٹ کھیلنی جانتا ہے، اس کو شامل کرو ٹیم میں، نہیں تو میں ریزائن کر دوں گا. 2 دفعہ اس نے کہا کہ میں نے ایک پلیئر کی وجہ سے ریزائن کیا. ایک دفعہ اس وقت جب اسے شامل کر رہے تھے، دوسری دفعہ جب وہ سیکھ چکا تھا اسے شامل کیا، ہٹانا چاہتے تھے، میں نے کہا میں ریزائن کر دوں گا. وہ عمران خان کہاں ہے جس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا؟ وہ عمران خان کہاں ہے جس نے نمل یونیورسٹی بنائی؟ اب یہ اس مصلحت سے وہ سب دنیا کو معلوم ہے. یہ کوئی سیکرٹ ہے اچھی حکومت کیسے چلائی جاتی ہے؟ یہ ہم نہیں کہتے تبدیلی آ جائے، نہیں، تبدیلی کا آغاز ہو جائے. اسکول کالج میں بھی، ہاسپٹل میں بھی، ٹیکس کلیکشن میں بھی، ہر شعبے میں بگننگ ہو جائے. بگننگ ہو جائے گی. سال 2 سال 4 سال میں ہم ان ساری کلفتوں سے نجات پا لیں گے. یہاں ایک قانون پہ عملداری کا کلچر قائم ہو جائے گا. وہ تو بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ آپ تو ہاتھ بڑے رکھ- آپٹمسٹک ہیں. 70 سال بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں شروع ہو جائے، شروعات ہو جائے 70 سال بعد. میں سمجھتا ہوں 70 سال کافی ہے. اگر شروعات نہیں ہے تو آپ کو کوئی ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے. سیلواڈور کا پریزیڈنٹ، سیلواڈور کا پریزیڈنٹ نے وہ جو لڑکا باپ اور بیٹی ڈوب گئے تھے کنال میں کراسنگ ٹو دی امریکن بارڈر، اس نے کہا میں ہوں قاتل. اس نے کہا روتا رہا، میں ہوں قاتل. تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہمارے لوگ جو پرسوں سلووینیا میں ایک نالے کو کراس کرتے ہوئے ادھر سے جو بھاگے ہیں بیچارے، اس لیے کہ کوئی انفراسٹرکچر، کوئی ادھر ہوپ ہی نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، انڈسٹری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹیکس چور یہ وہ. ہمارے جو لوگ پرسوں جو ڈوبے ہیں سلووینیا میں، جو 60 ابھی ایک پولیس اسٹیشن ایک جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں اس کا کون ذمہ وار ہے؟ ہمارا کوئی لیڈر کبھی کہا ہے؟ میں کہتا ہوں لیڈر چھوڑیں، ہماری ایمبیسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں. اور ہماری پولیٹیکل پارٹیوں اور میڈیا کو بھی کوئی پرواہ نہیں. کچھ نہیں پرواہ ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یو گیٹ دا لیڈرشپ یو ڈیزرو. اگر آپ لوگ ہی ایسے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیڈر ایسے ہی ہوں گے. رائٹ سر، ایک بریک یہاں پر شامل کرنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے آئی ایم ایف سے جو قرضے کی منظوری پاکستان کو ملی ہے $6 ارب کی. ہارون صاحب، اس کے ساتھ شرائط بھی منسلک ہوتی ہیں. شرائط سب نافذ ہو چکی. شرائط گیس مہنگی، بجلی مہنگی وغیرہ وغیرہ، وہ شرائط نافذ ہو چکی ہیں اور کچھ رہ گئی ہیں وہ نافذ ہو جائیں گی. اس میں غور طلب پہلو دوسرے ہیں. دیکھیے جب وہ اسکیم پک کر وہ ہوئی، یعنی اس میں حرکت پیدا ہوئی، جب لوگ اس کی طرف مائل ہوئے تو وہ وقت ہی ختم ہو گیا. لہٰذا وقت مزید دینا چاہیے. سوچ سمجھ کے اس پہ غور کریں. ابھی کم از کم 1-2 لاکھ آدمی ایسے ہیں جو مزید اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار اس کا طے کرنا چاہیے. ایک تو یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. حکومت کا امیج خراب نہ ہو، یہ مذاق نہ بن جائے سیریسلی، مگر دیر آر پیپل ہو ول لائک ٹو جوائن. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہے آپ 72 گھنٹوں کی دیں، بہت زیادہ نہ دیں، کچھ کریں. کچھ اور لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ کل ان کو راستے تو اب بھی موجود ہیں، وہ ڈکلیئر کریں. اپنا انہیں کچھ زیادہ دینا پڑے گا. لیکن اس میں اب موقع جو لوگ رہ گئے ہیں تعامل کا شکار تھے، میڈیا نے مدد نہیں کی، سیاسی جماعتیں مخالفت کرتی رہیں، کاروباری طبقے جو ہیں وہ خلجان کا شکار تھے. جب چیزیں آگے کلیئرٹی آئی تو اس وقت آپ نے اسے ختم کر دیا. دوسری بات یہ ہے 1,37,000 کہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جن کا کئی طرح کا پیسہ ہے. ایک لوٹ مار کا پیسہ ہے، زرداری صاحب کا ہے، نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ہے. تو آج کل سندھ والوں کے بڑے گیت گا رہے ہیں کہ ایک آدمی کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ تو قصوروار ہی نہیں نکلا. بھائی ثبوت نہیں ملا. ثبوت
ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں چند ہی آدمی ہوں گے جنہوں نے پیسے نہیں بنائے ہوگے. زرداری صاحب انکریج کرتے تھے. ایک وہ ہیں بزنس مین جنہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے کہ ضرورت پڑے گی. اس ملک میں رواج بن گیا کہ تھوڑے سے پیسے 10% باہر رکھو, وہاں جائیداد بناؤ, وہاں گھومو پھرو, وہاں بچوں کو پڑھاؤ. اچھا, ایک وہ ہیں پاکستانی جنہوں نے وہیں پیسہ کمایا ہے مگر وہ لا سکتے ہیں. ان کو ضروری نہیں ہے وہ لائیں, انہوں نے وہاں کمایا, اپنے بینک میں رکھا ہے. ان سب, ایک تو خیر اس میں سیاستدان ایگزمپٹڈ ہیں, اس میں سیاستدان تو شامل ہو ہی نہیں سکتے, اور بہت سا پیسہ ہے جو سرکاری افسروں کے پاس ہے, ریٹائرڈ سرونگ سرکاری افسر, اور انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی نہیں آ سکے اسکیم میں. پیسہ تو بہت ہے. اچھا, یہ باہر جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے لیے الگ اسکیم ہونی چاہیے میرے خیال میں. جو کہ عام پاکستان میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں, نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے میں, مگر یہ ایک خیال ہے, ایک آئیڈیا ہے جو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا, سمجھدار لوگوں کے ساتھ. وہ زیرو پہ ہونا چاہیے, یعنی اس کے پیسے ہیں وہاں پڑے ہوئے, $10,000 ہیں یا $10 لاکھ ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ان سے کہا جائے پیسے لے آئیں, اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے, وہ پیسے لے آئیں. تو اگر فرض کیجئے 8-10 بلین ایک بڑی کمپین ہوتی ہے, وہ عمران خان صاحب کبھی لوگوں کو کافی موٹیویٹ کر لیتے تھے, اب تو وہ غصے میں رہتے ہیں, بجائے موٹیویٹ کرنے کے اب دھمکیاں دیتے ہیں. دھمکیاں نہیں, موٹیویٹ کریں. اگر $2 بلین بھی آتے ہیں, 10, 12, 15, $20 بلین بھی آ سکتے ہیں. یہ مخالفین کو دھمکیاں دینے کی بجائے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے پہ توجہ دیں. میریکلز موٹیویشن سے ہوتے ہیں. 5 سال میں شیر شاہ سوری نے اتنے قلعے بھی بنا دیے, سڑک بھی بنا دی کلکتہ سے پشاور تک, اور برگد کے لاکھوں درخت بھی لگا دیے, اور چوکیاں بھی پورے انڈیا میں بنا دیں راستوں پر, اور کتنے سے اپنا عدالتی نظام بھی بہتر کیا, پولیس بھی بہتر کی. لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کام ہوتا ہے. اگر کچھ پیسہ آ جاتا ہے باہر سے, $10-12 بلین, $5 بلین, $2 بلین, آئی ڈونٹ نو کتنا آئے گا, تو یہ ملک میں بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. ہلالی صاحب, کوارٹرلی ریویوز کی طرف جہاں پر آئی ایم ایف کی شرائط, اور ہارون صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم نے مان لی, ہم نے امپلیمنٹ کر لیا, تو کوارٹرلی ریویوز کا کیا پھر ہر 3 ماہ پہ ہم پر ایک چیک رکھا جائے گا؟ دیکھیے, آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ اتنی تنگی کی ہے, سوچئے تو صحیح. $35 بلین ارجنٹینا کو دے دیا ہے, کوئی ریویوز نہیں ہے. $35 بلین, $19 بلین ایجپٹ کو دیا ہے, اور امریکہ نے ان کو کہا تمہارا ڈیٹ رائٹ آف کر دیں گے. ہمیں $6 بلین پہ, اور ہمارا ناک لگڑ رہے ہیں یہ زمین پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوارٹرلی ریویوز 3 months, ایوری 3 months ریویو کریں گے ہمارا پرفارمنس اوور 6 ملین, اور اگر وہ پرفارمنس ویسے نہ ہو جیسے ہونا چاہیے, وہ انسٹالمنٹ روک دیں گے, وہ پھر پورے پلان کو ریویو کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, what you know what this means? It means ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک نیا بجٹ آئے گا پاکستان. آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا انسرٹنٹی ہوگا اگر میں آپ کو کہا ہر 4 مہینے کے بعد ایک بجٹ آئے گا یا 3 مہینے کے بعد بجٹ آئے گا. اس لیے کہ اگر وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نیکسٹ انسٹالمنٹ آپ کو نہیں دیتے, تو پھر یو ہیو ٹو ہیو اے نیو بجٹ. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ افغان طالبان کے ہم کہیں کہ ہمارے سے بات کریں, اس لیے کہ پاکستان کو جو بھی انہوں نے کیا ہے, اور بھی اس پہ ریپ آف دا کنٹری, دا ریپ آف آر اکانومی, جتنا ہمیں اس جنگ میں $127 بلین یا 127 پتہ نہیں کیا ہے ہم نے جو لوز کیا ہے اس جنگ میں, ان کے آن فائٹنگ آن دیئر بہاف, ان کے لیے لڑائی میں. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی ہوگا, ہماری اکانومی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک یہ آئی ایم ایف کے اس سے نکلے نہیں, مگر ہم نکل نہیں سکتے جب تک ہمارے میں کچھ تھوڑی سی سینس آف رسپانسبلٹی اباؤٹ ٹیکسز اینڈ اسپینڈنگ آئے, اور وہ نہیں آیا. اچھا, اس میں دوسرے پہلو بھی ہیں نا جی. یہ 30 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں, میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے, مجھے خیال دیر سے آیا, ورنہ میں کوشش تو کرتا. بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کو جب انگریز چلا رہے تھے تو 30 لاکھ ملازم نہیں تھے, یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اب آپ نے یعنی اتنی بڑی بیوروکریسی ہم پہ, آپ فوج رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے, ہماری ڈیفنس کی ضرورت ہے, ہمیں خطرہ ہے, لیکن جہاں ایک پولیس کانسٹیبل درکار ہے وہاں آپ نے 4 رکھے ہیں, جہاں محکمہ مال میں 1 آدمی چاہیے وہاں آپ نے 10 آدمی رکھے ہیں. ہر محکمے پی آئی اے میں آپ نے, اور اس کو ہر حکومت پالتی, عمران خان کی حکومت بھی پال رہی ہے. 50-60 ہزار روپے سال کا نقصان ہو رہا ہے, تب سنے کچھ کم ہو گیا ہے, اس کو بیچتے نہیں.
1100 ارب روپے آپ جو ہیں وہ سرکاری وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی تو خرافات بند ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھرتی کیے جا رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی, وہ کام نہیں کر رہے, وہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, اس میں پٹرول ضائع کرتے ہیں, وہ لوگوں سے رشوت لیتے ہیں. آپ نے اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کا مس یوز ہے, غلط استعمال ہے. ہر شہری کی گردن پہ ایک پٹواری, ایک تھانے دار, ایک کانسٹیبل, ایک پی آئی اے کا ملازم, ایک اسٹیل مل کا ملازم. اسٹیل مل والوں کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ میری تنخواہ میں سے جاتی ہے نا. ہر ورکر جو, ہر آدمی جو چینی خریدتا ہے, جو 3.5 روپے ٹیکس بڑھایا, اس میں اسٹیل مل والے کو تنخواہ دینی ہے, پی آئی اے والے کو دینی ہے, ریلوے کے کام چوروں کو دینی ہے. اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا, روز ایک ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے, میں نقصان ہوگا, مال گاڑی چلاؤ. ہارون صاحب, انہوں نے ٹاسک فورسز بھی تو بنائی تھی کہ بھئی اصلاحات, چاہے بیوروکریسی میں. ٹاسک فورس کیا ہوتی ہے جی؟ انہوں نے کہا جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ, اس نے کہا, احمد شاہ نورانی نے 1 جولائی 79 کی بات ہے, اتفاق سے اس دن مجھے یاد ہے, 1 جون کی, اس نے کہا, ضیاء الحق نے تقریر کی کہ بھائی یہ بڑے ہم پیسے ضائع کرتے ہیں. ہلالی صاحب, اس نے کہا وہ پان باہر سے منگواتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یہ چائے پہ فلاں چیزوں پہ پیسے ضائع کرتے ہیں, یہ نہ کریں تو بچت ہو جائے ہماری کچھ. تو مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم نے کہا, خود دم ہل کے سگریٹ پیتے ہو اور ہمیں کہتے ہو پان نہ کھاؤ. اس نے اپنے اردلی کو بلایا, پیر بخش کو, اور اس سے کہا کہ سگریٹ نہیں پینا آج کے بعد. اچھا 2-3 اٹیمپٹس وہ پہلے بھی کر چکا تھا, کچھ عرصہ نہیں پیتا تھا, پھر شروع کر دیتا تھا. پیر بخش نے کہا میں کوئی سونف وغیرہ لاؤں؟ اس نے کہا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے واقعی چھوڑ دیے. دیکھیے, جس نے وہ دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا, مجھے کہنے لگے غلام اسحاق خان آپ سگریٹ کیوں نہیں پی رہے؟ وہ ہاتھ میں تھے سگریٹ. میں نے کہا سر وہ میں تو کم پیتا ہوں, چائے کے بعد یا کھانے کے بعد پیتا ہوں, یوزلی نہیں پیتا, دن میں 3-4 سگریٹ پیتا ہوں, 5. آپ نے کیوں چھوڑے تھے؟ کہہ لے میرا گلا خراب ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دو. میں نے کہا چھوڑ دوں گا. اس نے کہا پہلے کیوں نہیں چھوڑے؟ اس نے کہا, میں نے کہا مجھے پہلے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں, آج میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر کچھ بھی نہیں ہوا, پھر کیا ہونا تھا, 2-3 دن ضرورت محسوس ہوئی, پھر بات ختم ہو گئی. کون سی کمیٹیاں اور کون سی ٹاسک فورسز, مشورہ یس کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ چیزیں کریں ترتیب وار, 100 کام نہیں کیے جا سکتے. یہ پرائرٹی وائز یہ پہلا کام ہے, یہ اس کے بعد دوسری پرائرٹی, یہ تیسری ہے, چوتھی ہے. اس کے لیے موضوع آدمی ڈھونڈیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں انصاف کے سلیقے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. دنیا میں گری پڑی پامال بدحال قومیں طاقتور ہوئی ہیں. دنیا میں جنگ سے تباہ شدہ ملک دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیں. دنیا میں ایسی قومیں جن کی کوئی حیثیت اور توقع, ملائیشیا کہاں تھا, کوریا کہاں تھا, یہ کوئی ترکی مرد بیمار اس کو کہتے تھے یورپ کا, وہ کہاں تھا, سک مین آف یورپ, وہ کہاں تھا, آج وہ کہاں. وہ چین والے 85 میں ایک وفد بھیج رہے تھے, کراچی نے اتنی ترقی کیسے کی 1985 میں؟ کوریا والوں نے 33 سال پہلے کوریا والے یہاں میرے سامنے ہمارا پروگرام کورین انجینئرز آئے, وہ ایک کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہے تھے, یہ اردو کا پروگرام ہم بنا سکتے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. جو راستے پہ چلے گا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا. راستہ معلوم ہے, یکسوئی نہیں ہے. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم بڑی تعریف کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا جاتا ہے سب سے بڑا مرتبہ انہیں کا درود میں ہم ان کا نام لیتے ہیں. ہاؤ قرآن کریم ڈسکرائبز ہم, کان ابراہیم حنیفہ. جناب ابراہیم علیہ السلام وہ یکسو تھے, he was absolutely clear what he has to do. Right. Clarity. ٹھیک ہے, پھر غلطیاں ہو جائیں گی چھوٹی موٹی, اسٹریٹجی بدلنی پڑے. کلیئرٹی, ونس یو ڈیسائیڈ, ونس یو آر ڈٹرمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور صاف ستھرا آپ نے معقول کام کرنے ہیں, ملک کی خدمت کرنی ہے, آپ کو غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں. ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کلیئرٹی, ڈٹرمنیشن ریکوائرڈ ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.